आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राजील कलीदी साझेदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने अहद का इआदा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूसी सदर जल्द भारत आएंगे। इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से कहा है कि वो हलफनामे पर शिकायत दर्ज कराएं या झूठ फैलाना बंद करें। वादी कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन से सामान की नक्ल हमल का आगाज हो गया है। भारत में जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान तिब्बी जरूरियात के लिए 1,31,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों की आमद दर्ज की गई है। और बैंकॉक में 19 साल से कम उम्र की एशियाई चैंपियनशिप में भारत के 5 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कल ब्राजील के सदर लुई इनाशियो लुला डा सिल्वा की तरफ से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। एक बयान में वजीर आजम के दफ्तर ने बताया कि टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई, दिफा, ज़राअत, सेहत और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने गुज़श्ता माह ब्राजील के अपने दौरे को भी याद किया। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत ब्राजील स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का भी इआदा किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल मॉस्को में क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दिन के अवाइल में जनाब डोभाल ने रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सर्जे शोइगु से बातचीत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान खुसूसी और देरीना ताल्लुकात हैं और वो इन ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की मीटिंगें हुईं और मीटिंगों ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नुमाया तौर पर मुस्बत किरदार अदा किया है। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. These summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas. इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इस दावे की तरदीद की है जिसमें उन्होंने वोटर फहरिस्त में हेराफेरी का इल्जाम लगाया था। सोशल मीडिया पर जारी हकायक की जांच में इंतखाबी कमीशन ने इन इल्जामात को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि अगर जनाब गांधी को यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो उन्हें इंतखाबी कवानीन के मुताबिक ऐलान या हलफनामे पर दस्तखत करने चाहिए। कमीशन ने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन लीडर को अपने ही बयान पर यकीन नहीं है तो फिर उन्हें बेतुकी बातें करने और मुल्क के शहरियों को गुमराह करने से बाज आना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इंतखाबात कराने में चुनाव कमीशन की शफाफियत पर सवाल उठाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने आईनी इदारों पर इल्जाम लगाया हो, बल्कि इससे कबल भी वो इन इदारों को निशाना बना चुके हैं। जनाब पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दीगर रहनुमा और राहुल गांधी उन रियासतों में इंतखाबी कमीशन की साख पर सवाल नहीं उठाते हैं जहां कांग्रेस इंतखाबात में जीत हासिल करती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में जब कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की तब उसने चुनाव के नतायज का जश्न मनाया। जनाब पात्रा ने सवाल किया कि अगर चुनाव कमीशन जानिबदार है तो कांग्रेस ने इंतखाबी नतायज का जश्न क्यों मनाया। उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर यह कांग्रेस के दोहरे मयार को जाहिर करता है। You do not have credibility. You lack credibility. Your oath has no meaning. Your words have no meaning.
That's the reason as to why you have to give an affidavit to the election commission. جو آپ سے مانگا گیا ہے وہ دیش کا संविधान ہے. संविधान کے अनुरूप लिखित रूप में दीजिए और जांच करवाइए, तभी जाके असलियत सामने आपकी आएगी. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج بہار کے سیتامڑھی ضلع کے پنورا دھام میں دیوی سیتا کے لیے مخصوص ایک عظیم الشان مندر کے تعمیراتی کام کا افتتاح کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ. عظیم الشان مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اور بھومی پوجن آج دوپہر ویدک منتروں کے جاپ کے درمیان ہوگی. اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. بنارس اور متھلا کے اسکالروں اور پروہتوں کی نگرانی میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا. مندر اور آس پاس کے احاطے پر ایک اندازے کے مطابق 883 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. بہار حکومت نے ایودھیا میں بھگوان رام مندر کی طرز پر نئے مندر کی تعمیر کے لیے 50 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ سیتامڑھی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سیتامڑھی نئی دلی امرت بھارت ایکسپریس ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ ٹرین بہار کے کئی اہم مقامات کے راستے نئی دلی اور سیتامڑھی کے درمیان براہ راست ریل رابطہ فراہم کرے گی. آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے ایودھیا، کاشی، جنک پور اور جنوبی بھارت سمیت ملک بھر سے سنت اور سادھو پہنچے ہیں. بھومی پوجن کے لیے 21 مذہبی مقامات سے مٹی اور 31 ندیوں کا پانی لایا گیا ہے. سیتامڑھی سے دھرمیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. متھلاچل علاقے میں پنورا دھام میں جانکی مندر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر سیتامڑھی کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں شمالی ریلوے نے سامان کی نقل و حمل کے لیے اپنے جموں ڈویژن کے تحت اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کا باضابطہ آغاز کیا ہے. اس اقدام سے اب اننت ناگ سے اور یہاں تک مال برداری ممکن ہو پائے گی، جس سے کشمیر کے کاروبار کے لیے ایک نیا اور مؤثر ٹرانسپورٹ متبادل فراہم ہوگا. اس سے ملک بھر کے بازاروں کے ساتھ کشمیر کے اقتصادی رابطے مضبوط ہو پائیں گے. یہ جاری بارامولہ سری نگر بانیہال ریلوے کوریڈور کا ایک اہم سنگ میل ہے، جو ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. سامان کی نقل و حمل کے لیے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب وادی میں کٹرا سے سری نگر تک مکمل ریلوے کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے، جس میں چناب پر دنیا کے سب سے اونچے تاریخی ریلوے پل کے مکمل ہونے کا کام بھی شامل ہے. عہدیداران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسٹیشن پر ماحولیات، تحفظ اور سیکورٹی کے سلسلے میں سبھی رہنما خطوط کی سخت پابندی کی جائے گی. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ. وادی کشمیر میں اقتصادی سرگرمیوں کو بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر اننت ناگ اسٹیشن پر روزانہ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک پیٹرولیم مصنوعات کے بغیر تمام قسم کے سامان کو لانے لے جانے کی سہولت دستیاب رہے گی. اس سے باغبانی، دستکاری اور کشمیر کی تازہ پیداوار کے لیے مارکیٹ تک رسائی میں بہتر سہولت فراہم رہے گی. یہ سہولت مقامی تاجروں اور کاروباریوں کے لیے نقل و حمل کے اخراجات کو بھی کم کرے گی. اس کے علاوہ گڈس ٹرین کی سہولت سے لاجسٹک اور تیز تر ترسیل کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی، خاص طور پر موسم سرما کے دوران جب سڑکوں کی آمد و رفت میں اکثر خلل پڑتا ہے. مقامی صنعتی اداروں اور لوگوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کشمیر کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بروقت مثبت اور انقلابی قدم قرار دیا ہے. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. بھارت میں جنوری سے اپریل 2025 کے دوران طبی ضروریات کے لیے 1,31,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد درج کی گئی ہے، جو اس عرصے کے دوران کل ایف ٹی اے کا تقریباً 4.1% ہے. راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں صحت و ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے یہ بات کہی. پیش ہے اس سلسلے میں یہ رپورٹ. گزشتہ 5 برس میں طبی سیاحت کے لیے بنگلہ دیش سے سب سے زیادہ افراد آئے، جن کی تعداد 2024 میں 4,82,000 رہی، جس کے بعد عراق، صومالیہ، عمان اور ازبیکستان ہیں. ثقافت کی وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ طبی سیاحت کی ترقی اور فروغ کی اصل ذمہ داری ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کی ہوتی ہے، اور ان کوششوں میں مرکزی حکومت مختلف اسکیموں اور پہل کے ذریعہ مدد فراہم کرتی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت سرگرمی کے ساتھ ہیل ان انڈیا مہم کو فروغ دے رہی ہے، جس سے سرکاری نجی شراکت داری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور طبی سیاحت کو ایکو نظام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. غیر ملکی مریضوں کی آسانی کے لیے حکومت 171 ملکوں کے شہریوں کے لیے ای میڈیکل ویزا اور ای میڈیکل اٹینڈنٹ ویزا سہولتیں فراہم کر رہی ہے.
پائل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے قدرتی آفت سے متاثرہ دھرالی ہرسل علاقے میں فوج، فضائیہ، آئی ٹی بی پی، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، پولیس اور ضلع انتظامیہ راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ موسم صاف ہونے کے ساتھ ہی پھنسے ہوئے لوگوں کو تیزی کے ساتھ بحفاظت نکال لیا جائے گا۔ اب تک متاثرہ علاقوں سے 372 لوگوں کو بحفاظت نکالا جا چکا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ پرشانت آریہ نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو امدادی سامان، پینے کا پانی، دوائیں اور اناج فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرالی سانحے میں جن کی رہائشی عمارتوں اور کاروباروں کو نقصان پہنچا ہے ان کے لیے کمیونٹی کچن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جو یہاں کے دھرالی نواسی تھے جن کا دکان اور گھر اور انیہ چیزوں کا نقصان ہو گیا ہے، پرنتو ان کے پاس دوسرا الٹرنیٹ نہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے کمیونٹی کچن بنا دیے ہیں۔ ایسے ہی کمیونٹی کچن ہم نے ایک ہرشل میں بنایا ہے ایس ڈی آر ایف کے سہیوگ سے، اور دوسرا ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کچا راشن آ گیا ہے اور ریڈی ٹو ایٹ فوڈ بھی آ گیا ہے دہلی سے، تو ان دونوں کا ہم اسی سمے اپنی ڈسٹریبیوشن کا کام چل ہی رہا ہے، ہم نیچے بھجوا رہے ہیں دھرالی۔ اس دوران ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی جاری راحت اور امدادی کارروائیوں کا انہوں نے کل دیر رات اترکاشی میں کنٹرول روم سے جائزہ لیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش میں کہیں کہیں پیر کے روز تک شدید بارش ہوگی۔ آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرق کے بقیہ حصوں کے ساتھ ساتھ تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائی میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آج بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ وہیں ہماچل پردیش میں راجدھانی شملہ سمیت گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش سے کچھ راحت ملی ہے۔ اس مختصر راحت نے ان علاقوں میں معمولات زندگی بحال کرنے کا موقع فراہم کیا ہے جو حالیہ شدید بارش سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہونے والی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے 2 قومی شاہراہیں اور ریاست بھر میں 452 سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ کل بینکاک میں 19 سال سے کم عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی اور اس کے 5 مرد کھلاڑی اپنے متعلقہ وزن کے زمروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے۔ بھارت کے شیوم 55 کلو گرام کے زمرے میں، موسم سہاگ 65 کلو گرام کے زمرے میں، راہل کنڈو 75 کلو گرام کے زمرے میں، گورو 85 کلو گرام کے زمرے میں اور ہیمنت سانگوان 90 کلو گرام کے زمرے میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اور انہیں کم از کم کانسے کا تمغہ ملے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے مشہور زرعی سائنسدان اور سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایس ایم سوامی ناتھن کی 100 سالہ پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان ایکسپریس اور روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، کسانوں اور ماہی گیروں کے مفادات کے تئیں کوئی سمجھوتا نہیں، بھارتی سائنسداں ڈاکٹر سوامی ناتھن کی تحریک سے تعاون حاصل کریں اور غذائی تحفظ کے لیے کام کریں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نائب صدر کے انتخاب کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کی خبر کو اخباروں نے صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا بھارت دورہ جلد، روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو صفحہ اول پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد بچاؤ کارروائیوں سے متعلق خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور برازیل کے صدر لوئی اناشیو لولا ڈا سلوا کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت برازیل کلیدی ساجھیداری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔ روسی صدر جلد بھارت آئیں گے۔ انتخابی کمیشن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی سے کہا ہے کہ وہ حلف نامے پر شکایت درج کرائیں یا جھوٹ پھیلانا بند کریں۔ وادی کشمیر کے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن سے سامان کی نقل و حمل کا آغاز ہو گیا ہے اور بھارت میں جنوری سے اپریل 2025 کے دوران طبی ضروریات کے لیے 1,31,000 سے زیادہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد درج کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔